अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शामी रौनी टीवी के साथ एम ए शामी आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज का टॉपिक भी बड़ा यूनिक और डिफरेंट है और आज हम मनी हैक्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि पैसे को किस तरह अट्रैक्ट किया जाता है, मनी मैग्नेट किस तरह बना जाता है। आजकल सबसे बड़ा मसला ज़िंदगी का माशी मसला बना हुआ है और हर शख्स कोई ऐसा जुगाड़ लगाना चाहता है, ऐसा तरीक़ाकार इख्तियार करना चाहता है, ऐसा हैक इख्तियार करना चाहता है कि उसके मसाइल हल हो जाएँ। और अजीब बात है, बल्कि मज़े की बात है कि वहाँ कोई शख्स मेहनत भी नहीं करना चाहता और शॉर्टकट रास्ता इख्तियार करना चाहता है कि रातों रात अमीर हो जाए और मेहनत भी ना करनी पड़े और उसको सब कुछ पका-पकाया मिल जाए। बहरहाल कुदरत के अपने तरीके हैं, अपने मामलात हैं, कुदरत दे भी सकती, किसी पे मेहरबान हो जाए दे भी सकती है और किसी से ले भी सकती है। ये उसके अल्लाह रज़्क़ के अपना एक निज़ाम है, अपना मामला है। तो हमने कोशिश ये करनी है कि ये याद रखिए कि जो मैं जो हैक्स बताने लगा हूँ उसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ इन्हीं पे रिलाई करें और मेहनत छोड़ दें, काम छोड़ दें या घर में बैठ के रज़ाई लेके या एसी चला के सो जाएं और कहें जी कि ये मैंने हैक कर लिया सारे मामला दुरुस्त हो जाएंगे। ऐसा नहीं करना आपने। तो इन बातों को समझें कि हमने असल में यूनिवर्स की एनर्जी को कनेक्ट करना होता है, उससे गुजारिश करनी होती है कि हम ये चीज़ कर रहे हैं तो हमारा मकसद ये है। इन हैक्स का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप अमली ज़िंदगी से कट ऑफ हो जाएँ, प्रैक्टिकल तौर पे मेहनत करना छोड़ दें, अपनी ज़िम्मेदारियों से जान छुड़ा लें। इनका मकसद हरगिज़ ये नहीं है, ठीक है? बल्कि ये भी एक टोटके हैं, एक तरीके हैं जिससे ज़िंदगी के मामलात में मनी को, पैसों को अपनी तरफ कशिश पैदा की जाती है, अट्रैक्ट पैदा की जाती है और इसको इख्तियार करके भी आप ज़िंदगी में बेहतरी ला सकते हैं। तो सबसे पहले जो तरीक़ाकार है पैसे को अगर मनी को अपनी तरफ खींचने के लिए, रुपए पैसे को अपनी तरफ खींचने के लिए आसान तरीक़ाकार ये है कि आपने ये अमल जुमेरात वाले दिन करना है, ठीक है? जुमेरात वाले दिन आपने ये करना है कि एक कागज़ का टुकड़ा ले लेना है चौकोर शक्ल में और साथ एक प्याले में हल्दी घोल लेनी है, ठीक है? हल्दी जो आपके घरों में खाने के लिए इस्तेमाल होती है येलो कलर में। येलो कलर बेसिकली जुपिटर का कलर होता है, ठीक है? और उसको आपने एक बर्तन में घोल लेना है और घोलने के बाद उस चौकोर टुकड़े पे यानी जिस तरह जैसे ये कागज़ है, ठीक है? कागज़ का एक आपने 2 ज़रबे 2 का एक कागज़ ले लेना है, मुरब्बा शक्ल में और आपने इंडेक्स फिंगर से ना ये जो आपकी फर्स्ट फिंगर होती है, ठीक है? उससे आपने फर्स्ट फिंगर से जो है आपने उसके ऊपर 33 नंबर लिखना है, 33 यानी इसी उँगली से हल्दी में डुबो के और 3 लिखना है, फिर 3 लिखना है, ठीक है? और ये अमल करें आप सात मुश्तरी में करें तो ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा या सात ज़ोरों में भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इफ़ेक्टिव है सात मुश्तरी में क्योंकि 3 का तो मुश्तरी से मंसूब है और जुमेरात का दिन भी जो मुश्तरी से मंसूब है। तो जुमेरात के दिन ये अमल करना है। जुमेरात को आपने कागज़ का टुकड़ा लेके सात मुश्तरी उस वक़्त होती है जब सूरज पहले तलू हो रहा होता है तो पहला घंटा जो होता है वो मुश्तरी का होता है, उसमें आपने ये अमल करना है। तो उस टुकड़े पे आपने इस उँगली से 3 और फिर 3 लिखना है, तो 33 हो जाएगा। तो 33 का मतलब 3 और 3 को दोनों को जमा करेंगे तो ये 6 बन जाएगा और 6 नंबर आपका पैसों का, मनी का है और 3 नंबर भी जुपिटर का है और दोनों को मिला के जब 6 बनेगा तो वो वीनस का है। यानी जुपिटर और वीनस दोनों की एनर्जी को हम अपनी तरफ मोटिवेट कर रहे हैं, उनके साथ कनेक्शन बना रहे हैं, यूनिवर्सल कनेक्शन बना रहे हैं और उस कागज़ को, उस टुकड़े को वो जो आपने जेब में रख लें, पर्स में रख लें या जहाँ पे पैसे रखते हैं वहाँ पे आप उसको रख सकते हैं। ये चीज़ मकसद के लिए ये तरीक़ाकार बेसिकली अबंडेंस के लिए है। अब एक माशी तरक्की के लिए, पैसों को अपनी तरफ मतवज्जा करने के लिए, ग्रोथ तरक्की के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका हर उद्देश्य मतलब ये है। आप कुछ लोग कमेंट करेंगे कि गैर शरई चीज़ है या हमें वज़ाइफ पढ़ने चाहिए। मैं हरगिज़ आपको वज़ाइफ पढ़ने से मना नहीं कर रहा, ये ज़हन में याद रखिएगा कि मैं वज़ाइफ पढ़ने की पहले ही आपको तरजीह देता हूँ, उसके साथ ये टोटका भी इख्तियार कर सकते हैं। ये देखिए ये टोटके भी चीज़ें भी तो अल्लाह ताला ने हमें ताकि हमारे ज़हन में एक शऊर में चीज़ें आई कि हम अपने सबकॉन्शियस को किस तरह बेदार करके किस तरह एक्टिवेट कर सकते हैं और इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो जो ये आपके करके इसको भी इस्तेमाल करें और आपके मामलात में आसानी पैदा होगी। दूसरा तरीक़ाकार क्या हो सकता है? दूसरा अमल क्या होता है? दूसरा तरीक़ाकार हो सकता है, एक और तरीक़ाकार आपको बता रहा हूँ कि आपने ये करना है कि 11 सिक्के ले लें। 11 सिक्के लेके आपने
اور 5 روپے کا سکہ لے لیں، ٹھیک ہے، چھوٹا سا سکہ تو 5 روپے کا، ٹھیک ہے، یا جو بھی آپ کے اویلیبل سکہ آپ کے وہ اس ملک کے حالات کے لحاظ سے جہاں پہ آپ رہ رہے ہیں، جو بھی کرنسی اویلیبل ہے، آپ اس میں چاہتے ہیں کہ منی میں، پیسوں میں ابنڈنس آئے، خوشحالی آئے، پیسے آئیں، آپ کے لیے آسانی پیدا ہو، تو اس سکے پر آپ نے کفور رکھ کے جلا دینا، کفور رکھ کے جلا دینا۔ یہ عمل بھی آپ جمعرات سے شروع کریں تو زیادہ افیکٹو ہوگا، کیونکہ جمعرات بھی ابنڈنس کا دن ہے، جمعرات اور جمعہ دونوں ابنڈنس کے دن ہیں، وینس اور جو جوپیٹر وینس کا دن ہے، تو اس میں زیادہ بینیفٹ ہو سکتا ہے۔ تو آپ اس میں یہی کریں کہ آپ اس سکے پر کفور رکھ کے جلائیں، اور جب کفور جل جائے تو اس سکے کو اٹھا کے رکھ لیں۔ ٹوٹل آپ نے 11 سکے لینے ہیں، 11 دن کا عمل ہونا ہے، سیم وقت صحیح سمت وہی رکھیں، ایک سمت میں رکھ کے کریں تو زیادہ بینیفٹ ہوگا، ٹھیک ہے، اور اس پہ روزانہ کفور جلائیں اور اس سکے کو سنبھالتے جائیں، ٹھیک ہے۔ جب 11 دن مکمل ہو جائیں گے تو اس کے بعد 11 سکے آپ کے پاس اکٹھے ہو جائیں گے، ان کو ایک کاغذ میں لپیٹ لیں، اکٹھا کر لیں، اور آپ جو ہے ایک سوئچ ورڈ پڑھتے جائیں۔ وہ سوئچ ورڈ ہے لوئی ٹیکلے، لوئی ٹیکلے، لوئی ٹیکلے۔ یہ ورد سمجھ لیں، چانٹ سمجھ لیں، سوئچ ورڈ ہے اصل میں منی ابنڈنس کے لیے۔ تو وہ ورڈ ہے لوئی ٹیکلے، لوئی ٹیکلے، لوئی ٹیکلے۔ اس کو 51 مرتبہ پڑھنا ہے، پڑھتے جائیں، اور اپنے جو قریب دریا، ندی ہے، ٹھیک ہے، اس پہ آپ اس کو سکوں کو پانی میں بہا دیں، اور واپس پیچھے مڑ کے نہیں دیکھیں، واپس آ جائیں، تو یہ عمل آپ کا مکمل ہو جائے گا۔ انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے پاس قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وسائل پیدا کرے گا، منی ابنڈنس پیدا کرے گا، آپ کے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو یہ چیز کریں تو اللہ تعالیٰ یہ اس منی ہیک سے بھی آپ کو بینیفٹ پہنچے گا۔ اسی طرح کسی لوگوں کو بعض اوقات انسٹنٹ منی کی ضرورت ہوتی ہے، اچانک پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، زندگی میں کوئی بہت بڑی پیچیدگی، پریشانی آ گئی، بڑا نقصان ہو گیا، لاس ہو گیا، پریشانی ہو گئی، اور اس وقت آپ کو خدا کی مدد چاہیے، یونیورس کی مدد چاہیے، تو اس کے لیے بھی کوڈز ہوتے ہیں اسے۔ اچھا، یہ میں ایک چیز اس میں یہ بھی بتا دوں کہ بعض لوگ اس میں کہیں گے کہ ہمیں بینیفٹ ہوا، بعض لوگ کہیں گے ہمیں بینیفٹ نہیں ہوا۔ دونوں طرح کے لوگ میرے ساتھ تجربات میں شیئر کرتے ہیں کمنٹس۔ فائدہ دیکھیں، پھر بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ دینا اللہ تعالیٰ کی ذات میں۔ یہ ایک کوشش ہے، ایک طریقہ کار ہے جس میں آپ اختیار کر کے اپنے معاملات میں آسانی پیدا کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ اس کو اختیار کرتے ہیں تو آپ کے لیے آسانی پیدا ہو سکتی ہے، اور آپ کے لیے ایک ریپ سے سبب پیدا ہو سکتا ہے۔ آپ پازیٹیو ٹینشن سے کریں، اور اس میں دوسری امپورٹنٹ چیز یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یونیورس بھی آپ کو اس وقت آپ کی ہیلپ آؤٹ کرتا ہے جب آپ اس کے ساتھ صحیح نیت کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں، صحیح انٹینشن کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں۔ یعنی اس کو یہ نہیں کہ یہ آپ کے اندر بلیف سسٹم اگر ویک ہوگا نا کہ پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا، تو پھر آپ کے یہ معاملہ نہیں ہوگا سلسلہ۔ جب آپ ڈیڈلی شور ہو اور ڈیڈلی نیت ہو، جب آپ کو ڈیڈلی نیت جب آپ کو اس چیز کی ڈیڈلی نیت ہو اور آپ کے پاس کوئی رستہ نہ ہو، پلس ایک سب سے امپورٹنٹ بات جو میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کے ہاتھ صاف ہوں، آپ کے معاملہ درست ہوں۔ ویسے آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کی، ظلم کیا، زیادتی کی، اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں جی کہ میرا تو مجھے تو اب یہ کسی جگہ پہ پھنس گئے، کیونکہ جب آپ زیادتی کرتے ہیں تو بددعائیں بھی تو ملتی ہیں زندگی میں، آپ کو لوگوں کی نحوست بھی ملتی، بددعائیں بھی ملتی ہیں، عمل کا رد عمل تو آنا ہوتا ہے۔ تو آپ کہ جی میں پھنس گیا ہوں تو مجھے یہ شارٹ کٹ ہو تو میرا مسئلہ حل ہو جائے، نہیں بھائی، پہلے وہ کھاتا کلیئر کریں، جس کے شخص سے زیادتی کی ہے اس کے معاملہ کلیئر کریں، پھر آپ کی دعا بھی قبول ہوگی، اور پھر یونیورس بھی آپ کی بات سنے گا، خدا بھی سنے گا آپ کی بات۔ اس انرجی کو، یہ انرجی بڑی حساس ہے، ہر جگہ پہ پینیٹریٹ کر دیتی ہیں، ہر جگہ پہ یہ میں بات کر رہی ہوں، مجھے بھی دیکھ رہی ہیں، میرے معاملات کو بھی دیکھ رہی ہیں، مجھے بھی اب ویژولائز کر رہی ہیں کہ میں ان کی اجازت سے میرے الفاظ منہ سے نکل رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ آپ اس چیز کو سمجھیں کہ آپ کے ہاتھ صاف ہوں، حق تلفی نہ کیے ہو، آپ کے معاملات درست، تو پھر آپ اس کی طرف جائیں۔ دیکھیں نا، خدا بھی، اللہ تعالیٰ بھی، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ پہلے حقوق العباد پورے کرو، ٹھیک ہے، میں اپنے حقوق معاف کر سکتا ہوں، نماز کو معاف کر سکتا ہوں، میری دل کرے میں معاف کر سکتا ہوں، لیکن بندے کے حقوق بندے نہیں پورے کرنے، بندے کے معاملے بندے نہیں پورے کرنے،
اگر بندے کی زیادتی کرے پہلے اس کے پاس جاؤ، اس کو کلیئرنس لو، اس کے کلیئرنس سرٹیفکیٹ لو، پھر میری طرف آؤ۔ تو یہ چیز کو سمجھیں تاکہ اس ابنڈنس کو، اس انرجی کو کنیکٹ کرنے کے لیے ضروری ہے سوئچ ورڈ کی انرجی بھی یوز ہو آپ کے ساتھ، آپ کو بینیفٹ بھی ہو، تو اس کے لیے یہ معاملات لازم ملزوم ہے۔ اب جو میں عمل بتا رہا تھا آپ کو، آسان عمل بتا رہا تھا کہ کاغذ کے ٹکڑا، اس سے کاغذ کے ٹکڑا لے لیں اور اس میں آپ 777 لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ 777 7 کا عدد جو ہے روحانی عدد ہوتا ہے، اور روحانی مدد مانگ رہی ہے اللہ تعالیٰ سے، کائنات سے، یونیورس سے، اور اس کو 3 دفعہ 7 دفعہ لکھنا ہے، 3 دفعہ 7 777 7 7 7 لکھ کے آپ نے اس کو کاغذ کو جلا کے اس کی راکھ ہوا میں بکھیر دینی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جلائے کاغذ کو اور اس کی جو راکھ ہے ہوا میں بکھیر دیں۔ دعا مانگنی ہے اپنی ٹینشن کے شدت کے ساتھ کہ یا اللہ میں بہت نیڈی ہوں، پریشان ہوں، مجھے معاف کر دے، اس میں سے ذاتی غلطی ہوگی معاف کر دے، اور میرے لیے آسانی پیدا فرما دیجیے۔ تو یونیورس انشاءاللہ آپ کو ضرور سپورٹ کرے گا، آپ کے معاملوں میں آسانی پیدا ہوگی سلسلہ، اور آپ یہ چیز میں کامیاب ہو سکیں گے سلسلہ، ٹھیک ہے؟ اسی طرح ایک آپ کا جو سوئچ ورڈ کہہ لیں، یہ نیمرولوجیکل نمبر کہہ لیں، یہ خاص ورڈ ہے جو کہ آپ ہاتھ کی تھیلی پہ لکھتے ہیں۔ ہاتھ کی تھیلی پہ جب ابہار زورہ پہ اس پہ اپنے لکھنا ہے، اس پہ لکھنا ہے 897، ٹھیک ہے؟ باڈی کے لیے یہ رائٹ ہینڈ ہے آپ کا، اور یہ لیفٹ پہ لکھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ 897 لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ 897، اور اس کے ساتھ 781 بھی لکھ سکتے ہیں، یا ایک وقت میں ایک لکھ لیں، یہ دونوں بھی لکھ لیں، تو وہ بھی ایبنڈنس کے لیے، معاشی ترقی کے لیے، پیسوں کے لیے، یہ نمبر آپ کی انرجی کو موٹیویٹ کرتے ہیں، آپ کو بینیفٹ دیتے ہیں، اور ان سے بھی آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں چیزیں، ٹھیک ہے؟ یہ اینجل نمبرز ہوتے ہیں، اور لیفٹ باڈی پارٹ پہ لکھنے، ابہار زورہ پہ لکھنے، ارجنٹ منی کے لیے، آپ کو ایسے اچانک پیسوں کی ضرورت پڑی، یہ بھی آپ کو غیبی مدد سپورٹ ملے گی، ٹھیک ہے؟ اس کے ساتھ اپنی نمازیں بھی جاری رکھیں، نماز بھی پڑھیں، وظائف بھی دیں، صدقات بھی دیں، تو انشاءاللہ ضرور بینیفٹ ہوگا آپ کو انشاءاللہ۔ دوسری بات یہ کہ ایک اور میں آپ کو ہیک بتا رہا ہوں، نالج کی بات بتا رہا ہوں، جو آپ کا گھر کا کچن ہوتا ہے وہ بھی آپ کی گھر میں خوشحالی اور بڑھنس میں بڑا امپورٹنٹ رول ادا کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی پلیسمنٹ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ کچن آپ کا جو ہے یہ سیڑھیوں کے نیچے نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اکثر گھروں میں کچن سیڑھیوں کے نیچے ہوتے ہیں، وہاں پہ لڑائی جھگڑے کشیدگیاں ہوتی ہیں، کیونکہ سیڑھیاں آپ کی راہو ہوتی ہیں، اور نیچے کچن جو معارض ہے اس میں آگ جلتی ہے، تو آگ جلے گی تو وہ راہو کی وجہ سے انگارے جو بن جائے گا، وہاں پہ وہ کلیش اور بدمزگی پیدا ہوتی ہے، وہ وہاں پہ نہیں رہے، ایسے معاملات ہوتے ہیں۔ اسی طرح کچن باتھ روم کے پاس نہیں ہونا چاہیے، کچن میں صفائی ہونی چاہیے، جالے وغیرہ نہ لگیں، کیونکہ کچن سے آپ نے سارا کھانا پکانا، ساری چیزیں کرنی ہیں۔ گھر میں جو شخص نے کچن میں کھانا پکائے وہ بہت کوشش کرے کہ اپنی نمازی پرہیزی سارے معاملات، کیونکہ اس کی انرجی بھی کھانے میں کنورٹ ہونی ہے۔ اور اگر وہ نیگیٹو ٹینشن سے کھانا پکائے گا، اور جس ماحول میں، اگر لڑائی والے ماحول میں کھانا پکائے گا تو لڑائی کی انرجی بھی اس کھانے میں شامل ہو جائے گی، اس کا جو وائبریشن ہے، نیگیٹو وائبریشن، وہ بھی کھانے میں جذب ہوگی۔ تو بہت ضروری ہے ایسا چیز کو سمجھنا کہ ہمارا ماحول، ہمارے معاملات، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا لائف سٹائل، ہر چیز جو ہے ہماری زندگی پہ اثر انداز ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارے تھاٹس پہ، ہم جس طرح سوچتے ہیں، جس ماحول میں رہتے ہیں، ماحول کی بڑی انرجی کاؤنٹ کرتی ہے۔ نیگیٹو ماحول میں رہیں گے، اچھا بھلا بندہ بیمار ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ لڑائی جھگڑے بدمزگی والے ماحول میں، جس میں لوگوں کی نیگیٹو ٹینشن آ رہی، نیگیٹو ریڈیشن آ رہی ہے، لوگ وہاں پہ ایک دوسرے کو بیک بیٹنگ کی سازشیں کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو خراب کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں، ایسے وہاں پہ رہ کے بندہ، اچھا بھلا بندہ بیمار ہو جائے گا، نفسیاتی مریض بن جائے گا، اور پلس اس کا جو روحانی اورا بھی بریچ کر جائے گا، کیونکہ جو نیگیٹو تھاٹس ہیں خود بھی ایک بہت بڑا کالا علم ہے۔ کالا علم کو کہتے ہیں نا کہ بڑی بہت بری چیز ہے، یا نظر بد بہت بری چیز ہے، نیگیٹو تھاٹس بھی بہت بڑی غلط چیز ہے، جو کہ اس انسان کے لیے تو نقصان دہ ہیں ہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ جو متعلقہ لوگ افراد ہوتے ہیں وہ بھی اس وائبریشن کا شکار ہوتے ہیں، ان پہ بھی اثر افیکٹ آتا ہے، تو اس لیے ان لوگوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ تو کچن کے لیے سے بات کر رہا تھا کہ کچن میں، گھر میں کبھی نمک کم نہیں ہونا چاہیے۔ اگر نمک کم ہوگا تو وہاں پہ آپ کی جو ہے راہو کی ایکٹیویشن ہو جائے گی۔ راہو ایسا ستارہ ہوتا ہے بیسیکلی کہ جو آپ کی جو اس چیز پہ فوکس کرتا ہے کہ کسی جگہ پہ ایلیوژن پیدا کر رہے ہیں، مس انڈرسٹینڈنگ پیدا کرے، اور گھر میں لڑائی جھگڑے کی اکثر وجوہات میں راہو کیتو کے اثرات بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہاں اگر نمک ختم ہوگا، نمک نیگیٹو انرجی کو کنٹرول کرتا ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کوئی باڈی میں ایچ جو تیزاب ہوتا ہے وہ بھی اس تیزاب کو بھی کنٹرول کیا جاتا ہے، وہ تیزاب آپ کے کھانے کو ڈائجسٹ کرتا ہے، اور اگر اس کو نکال دیا جائے باڈی سے تو کھانا ہضم نہیں ہوگا،
تو اسی طرح جو زندگی میں نیگیٹیوٹی چیز ہوتی ہیں، نیگیٹو وائبریشن اس کو ختم کرنے کے لیے جو نمک بڑا امپورٹنٹ رول ادا کرتا ہے، اس لیے نمک کے لیمپ بھی بنائے جاتے ہیں، نمک سالٹ سے نمک کے لیے پانی سے پوچھا بھی لگایا جاتا ہے صفائی کے لیے فرش پہ، اس سے بھی نیگیٹو ریڈیشن ختم ہوتی ہے۔ اس لیے گھر میں سرسوں کا تیل نہیں ختم ہونا چاہیے، وہ سیٹرن کی پوزیشن کو ڈسٹرب کرے گا، سیٹرن کو ویک ہو جائے گا، سیٹرن جو ہے خراب کرے گا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سرسوں کی کمی نہ ہو، ختم ہونے کے فوراً ڈال لیں تاکہ سیٹرن کی جو ہے نیگیٹیوٹی بلاکیج آپ کی زندگی میں نہ آئے۔ اسی طرح اگر آپ کے جوپیٹر کے ابنڈنس چاہتے ہیں، مال و دولت ترقی کامیابی کے لیے چاہتے ہیں، تو مشتری کے لیے گھر میں ہلدی کا ہونا ضروری ہے۔ ہلدی ختم ہونے لگے فوراً طور پہ اس کو منگوا لیں، ختم ہونے سے پہلے چیز ہے۔ اور وینس کے لیے گھر میں چاول چینی کم نہیں ہونے چاہیے، چاول چینی کم ہو تو پہلے فوری طور پہ یعنی گھر میں آپ یہ دیکھیں ایک آٹومیٹک سائنس کی بات ہے کہ گھر میں اگر راشن پورا ہر وقت موجود ہوگا تو یہ خوشحالی کی علامت ہے نا، یہ کسی چیز کی کمی نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ جن میں راشن موجود ہے، کہتے ہیں جس کے گھر دانے اس کے کملے بھی سیانے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ گھر میں راشن چیزیں ساری چیزیں موجود ہوں تو آٹومیٹکلی ایک انسان نفسیاتی طور پر ساری چیزوں سے آزاد ہوتا ہے، ورنہ چھوٹی چیزیں اگر نمک ختم ہوا پھر بازار بھاگو، چینی ختم ہے پھر باہر بھاگو۔ اگر آپ نے اسٹور کی ہوئی چیزیں گھر کچن میں موجود ہیں، سارے ڈبے میں پڑی چیزیں سیف ہیں، تو آٹومیٹکلی وہ بھی وائبریشن کو بیلنس کرتی ہیں، اور ایک تو آپ کو نفسیاتی دباؤ سے بھی بچاتی ہیں کہ یہ چیز کم ہونے یہ زیادہ ہونے کی پہلے سے موجود ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ابنڈنس ہے، سکون ہے، زندگی میں بہتری ہے، اور جیسے ختم ہونے کے فوراً کو فل اپ کر لیں سلسلہ۔ تو یہ چیزیں کریں، یہ معاملات، یہ منی ہیکس استعمال کریں، اپنی زندگی میں یہ تبدیلیاں لے کے آئیں، اپنے پازیٹیو لائف اسٹائل اختیار کریں، اور ساتھ وظائف صدقات بھی ادا کریں، تو انشاءاللہ معاملات میں بہتری ہوگی۔ کوئی بات نہ سمجھے تو لائک کمنٹس میں پوچھ لیجیے گا، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، اپنا فیڈ بیک کمنٹس میں ضرور دیجیے گا۔ آپ کا شکریہ، ایم اے شامی۔